हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्मुम यदक इला जनाहिक तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चेहरे पे अगर इंसान चाहे कि रूहानियत आ जाए, नूरानियत आ जाए, हसीन हो जाए, तो यह आयत करीमा बहुत ही मजबूत इसके लिए अमल कुरानी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने उम्मत को एक अमल बताया और वो प्रैक्टिकली बताया, जिसकी वजह से इंसान के अंदर जाज़बियत पैदा हो जाती है। बाज़ लोग जो है आज आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि हम खूबसूरत नज़र आएं, लेकिन ये जो आमाल हैं कुरानी, ये चेहरे के अंदर कशिश पैदा कर देते हैं, निखार पैदा कर देते हैं और इंसान को जाज़बियत वाला बना देते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने यही एक कमाल अता फरमाया था कि आप अपना हाथ इस तरह बगल के अंदर दाखिल किया, अल्लाह ने कहा दाखिल करो। जब यूं हाथ बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। अब उसको अल्लाह ने यहाँ बयान किया है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत से बहुत ज़्यादा टिप्स दिए हैं जो हुस्न और जमाल के लिए औरतें ख़ास तौर पे इस्तेमाल करती हैं, मर्द इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए पार्लर भरे हुए हैं, हर गली में 10-10 पार्लर खुले हुए हैं और लोग क्या करते हैं कि पार्लर में जा रहे हैं, लाइनें लग रही हैं। आमाल वो करें जो नबूवत वाले हैं, अल्लाह ताला आपको जाज़बियत भी दे देगा और आपके अंदर कशिश भी पैदा कर देगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो अमल है, अब आप देखिए एक इल्म होता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बने जैसे ही, अब खाली नबी बना के अल्लाह ने नहीं भेजा। अल्लाह ने कहा जाओ आपको नबूवत मिल गई है, अब आप जाके फ़िरऔन को तबलीग करें, फ़िरऔन के साथ जाके उसको दावत दें। और अब बादशाह है, उसके साथ एक लश्कर है, लेकिन अब आपने जाना है तो खाली जाके तबलीग करने, एक है कि जाके बयान करें, उसको तबलीग करें। अल्लाह कहता जाओ मेरे पैगंबर, आप तबलीग करते। अल्लाह ने 2 हथियार दिए, 2 मोजज़े दिए। पहला कहा कि असा फेंको, पिछली आयत में था असा अज़दहा बन गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अपना हाथ वज़्मुम यदका इला जनाहिका, जनाह कहते हैं जानवर के पर को या बाजुओं को भी कहा जाता है। वज़्मुम यदका, आका अपने हाथों को यूं दाखिल करो, एक हाथ को आपने हाथ इस तरह बगल में किया तो अल्लाह ताला ने आपको जो है 2 मोजज़े दे के तक़वियत दी। कहा अब इस हाथ को बाहर निकालें। जब आपने तख़रुजु बैज़ा, जब वो बाहर निकाला तो वो ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज होता है और लाइट उसकी पड़ रही थी, और रात के अंधेरे में तो वो चमकता हुआ दूर से नजर आ रहा था। तो एकदम मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह की ज़ात मेरे से कलाम करके मुझे पावर दे रही है। अब याद रखिएगा, आप अगर कहते हैं कि मैं इल्म नहीं सीखता, कोई हुनर नहीं सीखता, कोई बंदा भी, आज हमारे लोगों के लिए इसमें नमूना है, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप मुआशरे में अपने आप को इज्जत दिलाना चाहते हैं, मुआशरे में अपना एक मकाम पाना चाहते हैं, तो इल्म के साथ कोई हुनर भी कमाल हासिल करें। खाली किताब पढ़ते रहें, अपना डिग्री लेते रहें, तो डिग्री के साथ हुनर, जैसे मेडिकल एक हुनर है, इंजीनियरिंग एक हुनर है, इसी तरह जो है हिकमत एक हुनर है, और इसी तरह यहाँ तक कि दुनिया का अब ये इलेक्ट्रिशियन है, वो भी एक हुनर है। अब आप देखिए प्लम्बरी है, वो भी एक हुनर है। अच्छा, अब बंदे की जो इज्जत होती है तबलीग की, दावत की, किसी बंदे को आप दावत देते हो, आपके पास एक हुनर होना चाहिए। जैसे अब हमारे जो लोग हैं, हमारे उलमा भी हैं, मार कहाँ से खाते हैं कि मदरसे से आलिम बन के फारिग हो जाते हैं, लेकिन किसी एक फील्ड में कमाल हासिल नहीं करते, चाहे वो मंतिक में हो, सरफ में हो, हदीस में हो, फिक्र में हो, चाहे वो तखस्सुस में हो, फतवे में हो, चाहे वो ख्वाबों की ताबीर, चाहे वो वज़ाइफ, चाहे वो अमलियात। अब यहाँ क्या करते हैं कि सारी फील्ड को हमें सब आता है जी, नहीं, एक फील्ड में किस में महारत आपने ली है। मूसा पैगंबर हैं, अल्लाह ने सारे मोजज़े कायनात के उनको दे दिए ना गोया के, लेकिन अल्लाह ने 2 मोजज़े ज़ाहिर किए, ये जाएं
فرعون کے سامنے تبلیغ کریں گے تو آپ نے اس کو قائل کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے آپ نے اس سے پہلے کوئی معجزہ دکھانا ہے۔ آپ پہلے کیا، یہ عصا پھینکا، فرعون کہہ رہا تھا یہ تو میرے گھر میں پلا ہے، یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، میرے گھر میں پلا ہے۔ آپ بچپن جہاں گزارتے ہیں وہ لوگ آپ کی کم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کچھ بن کے جاتے ہیں تو وہ سارے آپ کے تائے چاچے پھر بن جاتے ہیں، او جی یہ تو ہمارا یہ ہے، ہمارا یہ ہے۔ اچھا آپ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو ویلیو ہی نہیں دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بچپن اس کی گود میں گزارا، لیکن جب آپ نے معجزہ دکھایا پھر وہ سارے کان کھڑے ہو گئے، اور اس ایک معجزے کو دیکھ کے 70,000 جادوگر کلمہ پڑھ لیا، تائب ہو گئے نا۔ اچھا وہ بیان سے تائب نہیں ہوئے، وہ معجزے سے ہوئے۔ اچھا پھر اگلا معجزہ یوں دکھایا تو اور بھی کچھ مسلمان ہو گئے، اب ایک دم تعداد بڑھ گئی۔ یہ حکمت ہے۔ آپ اگر کہیں جی میں بیان ہی کرتا رہوں تو لوگ میرے بیان سے ہی متاثر ہوتے رہیں تو ایسے آپ کو صدیاں گزر جائیں گے۔ آپ کو کچھ نبی کی زندگی کو لے کر کچھ اعمال کرنے پڑے۔ اب دیکھیں جو لوگ ہمارے کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام، جیسے وظائف کا کام ہے، آپ وظائف میں ماہر ہو جائیں، لوگ آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ عملیات میں ماہر ہو جائیں، آپ میڈیکل میں ماہر ہو جائیں، آپ کوئی اور فن ہے آپ کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی نے ہمیں بتایا کہ تبلیغ کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی مہارت بھی ہونی چاہیے کسی فیلڈ میں، جو آپ ان کو دکھائیں کہ وہ سمجھیں واقعی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ یہ آپ نے پہلے تبلیغ کا اصول ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اصول جب چھوڑ دیا لوگوں نے تو اب زوال آتا جا رہا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے یوں کیا، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، یوں ہاتھ ڈالا، اللہ نے کہا یہ ہاتھ اندر کریں، آپ نے یوں بغل میں ہاتھ کیا تو تخرج بیضاء، تو یوں ہاتھ باہر نکالا تو چمک رہا تھا، من غیر سوء، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی عیب کے۔ اور آیتن اخری، اللہ نے کہا یہ دوسری نشانی ہے، دوسرا معجزہ ہے۔ ایک معجزہ ہم نے دیا سٹک والا، ڈنڈے والا، اور ایک یہ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، ہم آپ کو یہ اس لیے دکھا رہے ہیں، اس طرح کے ہم بہت سے معجزے آپ کو دکھائیں گے، اور آپ کے اندر یہ کمال دنیا دیکھے گی، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو اب اس پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے اندر کوئی ایک فیلڈ کا کمال پیدا کر لیں، ایک فیلڈ کا، تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک رول بتایا ہے۔ میں امام راضی کو جب پڑھا میں نے تو میں نے اس کے اندر پوری اس آیت کا خاص طور پہ جو انہوں نے تفسیر کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں اب ایک دیگ پکانے والا ہے، ایک جو ہے سبزی والا ہے، ایک کوئی بھی گاڑی کا ٹائر بنانے والا ہے، گاڑی کا جو ہے نا اے سی کا کام، ایک فیلڈ میں ماہر کر ہو جائے گا نا کسی بھی فیلڈ میں تو اس کی عزت ہو جائے گی۔ اچھا جو کہے گا مجھے ساری فیلڈوں کا پتہ ہے لیکن کسی ایک میں ہی ماہر نہیں ہوگا تو اس کی عزت نہیں ہوگی۔ تو ہمارے یہاں معاشرے میں آپ پہلے تبلیغ کا اصول یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، اللہ نے آخری آیت میں فرمایا کہ اب آپ کے پاس دو طاقت آ گئی ہے معجزے کی، اب آپ کے پاس ایک جو ہے مہارت آ گئی ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ گئی ہے۔ اللہ نے کہا آپ قریب آ جاؤ میرے۔ اچھا امام ابن کثیر لکھتے ہیں وہاں ایک درخت تھا جو جہاں اللہ کی وہ تجلی نظر آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے آواز آ رہی تھی، اور آواز ایسے آ رہی تھی کہ میں آپ کو بول رہا ہوں نا تو آپ کو یوں آواز آ رہی ہے ادھر سے۔ اچھا ادھر سے کوئی بولے گا تو آواز آپ کو ادھر سے آئے گی، بیک سائڈ سے، لیکن وہاں جب اللہ بولا، اللہ نے کہا اننی انا اللہ، تو وہ آواز ادھر سے نہیں تھی، نہ ادھر سے تھی، نہ ادھر سے تھی، وہ آواز چاروں طرف سے تھی۔ ایسے آواز آ رہی تھی جیسے چاروں طرف سے کوئی بول رہا ہے اور ایک ہی جملہ بول رہا ہے۔ اب امام ابن کثیر نے لکھا چونکہ اللہ ہر طرف ہے تو اس لیے جب اللہ نے کہا اننی انا اللہ تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، گونج رہی تھی آواز کہ ہر طرف اللہ ہے۔ اب وہاں سے آپ اللہ نے کہا قریب آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام آگے تھوڑا گئے، لیکن پھر وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا لیکن وہ آگ نظر آ رہی تھی، تو اب آپ جو ہے نا تھوڑا سا گھبرائے، پھر آگے گئے کہ پھر آگے گئے درخت کے، اللہ نے کہا قریب ہو جاؤ درخت کے پاس جا کے آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا اور نظریں جھکا لی، سر جھکا لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ دو معجزے آپ کو دے دیے ہیں، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اذهب الى فرعون، آپ فرعون کی طرف جائیں، انہ طغیٰ، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، آپ نے جا کر اسے سمجھانا ہے، اسے تبلیغ کرنی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ ایک ہے کہ خروج کرنا، یہ جو خروج کرنا ہوتا ہے نا کہ بادشاہ وقت کے خلاف، جو وہ کافر تھا لیکن اسلامی بادشاہ کے خلاف تو خروج جائز ہی نہیں ہے، لیکن جو کافر ہے
اس کے خلاف بھی خروج کرنے کا حکم یہ نہیں دیا کہ تلوار لے کے چلے جاؤ، بلکہ کہا جا کے پہلے تبلیغ کریں، پہلے اسے سمجھائیں۔ اب آپ کو دو ایسی معجزے دیے کہ ان معجزوں کی برکت سے کتنے لوگ 6 لاکھ کے قریب آپ کے مسلمان ہو گئے، اور آپ کا لشکر ایک بڑا قائم ہو گیا، لیکن لڑے ابھی بھی نہیں، آپ لے کر نکلے ان کو۔ تو اب آپ یہاں سے فرعون کے دربار میں گئے اور 2 طاقتیں ساتھ لے کر، یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر جو ہے 21 ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آپ اگر سجدے کی حالت میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اندر جاذبیت پیدا ہو جائے، کمال آ جائے، کشش آ جائے۔ اچھا بعض لوگ نا اپنی آنکھوں میں کشش لانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ آپ جب وہ اس کا پریکٹس کرتے ہیں تو سورج کے سامنے وہ ایک عمل ہوتا ہے، سورج جب نکل رہا ہوتا ہے تو آپ سورج کو دیکھیں اور یہ پڑھتے رہیں تو آپ کی آنکھوں میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ کوئی آپ سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکے گا۔ اور ہپناٹائز کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دوسرے عمل سے پریکٹس کرتے ہیں سورج نکلتے ہوئے، لیکن اگر آپ کسی کا جادو، کسی کا ہپناٹائز کرنا اور کسی کا وار کو روکنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی دیکھ کر نظر بھی نہ لگائے اور آپ پہ جو ہے کوئی اٹیک بھی نہ کر سکے، تو اس آیت کو آپ جو ہے صبح کے ٹائم اگر جب سورج بالکل طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس کے اندر بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے، جب آپ دیکھ نہیں سکتے، پھر نہیں دیکھنا اس کو، پھر نظر کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بالکل جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ جب بالکل معمولی سورج نکلا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں اور آپ اس کے سامنے اس آیت کریمہ کو، آیت نمبر جو ہے 21-22 جو ہے یہ آیت ہے، تو آیت نمبر 22 جو ہے اس کو آپ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 کو یہ پڑھتے رہنا ہے۔ اب آپ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ۔ اب یہ آپ جب پڑھتے رہیں گے، بس جتنی بار پڑھ لیں جب تک وہ سورج ہے، آپ چند دن یہ پریکٹس کریں نا، آپ پہ کسی کا جادو اثر نہیں کرے گا، کسی کا نظر اثر نہیں کرے گی، کوئی آپ کو نظروں سے گرا بھی نہیں سکے گا۔ میرے پاس ایک تو فلپائن جماعت گئی تبلیغ کی، تو واپس آئی تو بتا رہے تھے کہ ایک اور جماعت گئی تبلیغ کی، پھر تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں پچھلی جماعت نے بتایا تھا کہ مسجد میں کھڑے ہو کے بیان کر رہا تھا ایک بندہ ہمارا، تو کھڑکی سے کوئی غیر مسلم باہر کھڑے ہو کے یوں نظر اس کے اوپر گاڑ کے دیکھنے لگا، اسے دیکھتے رہا، اس کی زبان ہی بند ہو گئی اور یہ ادھر ادھر کی مارنی شروع ہو گیا باتیں، جیسے دماغ سے چیز نکل گئی ہو، موضوع ہی ہٹ گیا اور بالکل اس کا دماغ شل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا بندہ باہر کھڑا ہے کوئی غیر مسلم، وہ ہپناٹائز کر رہا ہے، تو اس کا کوئی عمل بتائیں مجھے۔ تو وہ چونکہ رائیونڈ کے استاد ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ، تو مجھے اکثر رابطے میں رہتے ہیں، تو اس وقت مدرس ہے ہمارا رائیونڈ مرکز میں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ان کو یہ آیت بتائی، میں نے کہا جب بیان کرنے کے لیے کھڑا، پہلے تو اس کی پریکٹس یوں کر لیں سورج کے سامنے، پھر بیان سے پہلے ایک بار پڑھ لیں، آپ پہ اس کا اٹیک نہیں ہوگا کسی کا۔ اور پھر اگر آپ کو کوئی آپ کریمیں یوز کرتے ہیں اپنے چہرے کے لیے، اس پہ دم کر لیں اس کو 7 بار اس سائٹ کو اور پھونک لیں، اور اگر آپ وہ لیں پیس کر بالکل پتلی کر کے، چینی جو ہے شوگر، اس کو پیس کے لے لیں اور اس پہ لیمو نچوڑ لیں اور اس پہ یہ 7 بار دم کر لیں آیت، اور اس کو آپ چہرے پہ مل لیں، 10 منٹ چھوڑ دیں پھر دھو لیں، آپ کا چہرہ فریش ہو جائے گا۔ آپ ہفتے میں 1 بار یہ عمل کیا کریں اور یہ پارلروں سے آپ کو جان چھوٹ جائے گی، وہ جو پیسے بچ جائیں گے وہ مسجد میں آ کے ہمارے جمع کرا دیا کریں، لیکن آپ نے دینے تو بالکل نہیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے۔ اچھا پھر آپ سجدہ، اگر روز آپ یہ ایک عمل کر لیں مرد عورتیں کہ سجدے میں جائیں، سجدے میں یہ 21 بار پڑھیں، روز 21 بار یہ آیت پڑھیں اور سجدے میں پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو جائے تو پھر تو بہت مزہ آئے گا آپ کو، یہ آیت یاد بھی ہو جائے گی۔ پڑھتے رہیں سجدے میں 21 بار پڑھ کے اٹھیں، یوں کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں۔ آپ یہ 15 دن عمل کر کے دیکھیے گا، آپ کو سارے پوچھیں گے کہ کون سا عمل کرتے ہو کہ آپ کا چہرہ ہی فریش ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا من غیر سو، من غیر سو، من غیر سو۔ میں وہاں پر گیا نجاشی بادشاہ کے دربار میں، تو وہاں پر میں نے دیکھا وہ کالے حبشی ہیں لیکن ان کے اندر کشش ہے بہت زیادہ، تو عمل قرآن کی برکت سے اللہ نے کشش پیدا کر دی، تو یہ عمل آپ اختیار کریں اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔